अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। हुकूमत ने पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक बहरान जो है पैदा कर दिया है। और अगर हुकूमत कहें या ताकतवर हलक़े कहें, बात तो एक ही है। कुछ लोग कहते हैं कि आप हुकूमत को क्यों कहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है, सबको पता है कि यहाँ हुकूमत जो बनाते हैं वो भी नज़र ना आने वाले ताकतवर अनासर ही होते हैं। तो अगर हुकूमत को कहें या उन्हें कहें, बात तो इस वक्त एक ही है। लेकिन जो कहने का मकसद है वो ये है कि बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़े आइनी बहरान में घिर चुका है। और अब ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि ये जो भी इन्होंने कुछ किया है, पहले तो हम कह रहे थे और दूसरे जो जमहूरी क़ुव्वतें थी वो इस चीज़ को कह रही थी कि ये जो 26वीं गैर आइनी तरमीम, मैं इसको आइनी तरमीम कहता ही नहीं, मैं इसको गैर आइनी तरमीम कहता हूँ। जो 26वीं जो गैर आइनी तरमीम जो लाई गई, वो उसके मकसद जो हैं बुनियादी तौर पर अदलिया को अपने मातहत करना और सारे मामलात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की जो एक इनकी मज़मूम कोशिश थी, ये उसी के मुताबिक है। और अब ये बात जो हम कह रहे थे या और जमहूरी क़ुव्वतों के जो लोग कह रहे थे, जो और तजिया निगार कह रहे थे, जिनकी कानून पर, आइन पर नज़र है, अब उनके अलावा ये बात जो है बैनुल अक़वामी सतह पर भी कही जा रही है। कई बैनुल अक़वामी जो माहिर कानून हैं, वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी इस चीज़ को देखा। हमने तो खैर 2 दिन पहले देख लिया था जब ये हुआ था, क्योंकि चीदा चीज़ें हमारे पास आ रही थी। लेकिन जब मंजूर होने के बाद ज़ाहिर सी बात है ये फिर बैनुल अक़वामी सतह पर बाहर भी पहुँचा, लोगों ने देखा। और अब हर शख्स ये कह रहा है कि ये मुकम्मल तौर पर बदनीयती के ऊपर है। और जैसा कि हमने रोज़ अव्वल से हम कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की आवाम को ग़ुलाम बनाने और उनको जो इंसाफ अदलिया की जानिब से मिलता है उसे छीनने के लिए ये सारा मामला चलाया गया है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं जनाब, वो इंसाफ नहीं देंगी, बल्कि वो अब हुक्म की तामील करेंगी। जो सरकार का हुक्म होगा, जो यूनिफॉर्म का हुक्म होगा, जो यूनिफॉर्म की ख्वाहिश होगी, उस ख्वाहिश के हिसाब से किसको कितना इंसाफ देना है वो पाकिस्तान में ये हुआ करेगा। तो इससे बेहतर तो फिर वो जंगल का कानून है, राइट इज़ माइट वाली बात है, भाई जिसके पास ताकत है वो कर ले। तो ये अजीब का सिलसिला जो है पाकिस्तान में जिस वक्त जो पाकिस्तान के करता धरता हैं, उन्होंने ये शुरू किया है। मुझे यहाँ कहने में कोई भी आर नहीं कि यहाँ जो इस वक्त पाकिस्तान का जो मौजूदा ढांचा, जो इमरान खान को हटाकर जो इस वक्त पाकिस्तान को रन कर रहा है, मुझे अब बिल्कुल यकीन होता जा रहा है। पहले हमें शक था, लेकिन अब यकीन होता जा रहा है। और कई बैनुल अक़वामी बड़े वो लोग जो कि पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखते हैं और गैर जानिबदार हैं, उनको भी यकीन होता जा रहा है कि जो मौजूदा सेटअप आया है, ये आया नहीं है बल्कि इसको लाया गया है। और लाने का असल जो मकसद ये है कि एजेंडा 2030 के तहत जो है पाकिस्तान को मुख्तलिफ हिस्सों में बाइफरगेट कर दिया जाए। एग्जैक्टली बिल्कुल अब ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के आप हालात देखें, इस वक्त हमारे अंदर के हालात कितने ख़राब हैं। हमें इकनॉमिकल क्राइसिस का शदीद तरीके से हम शिकार हैं। हम शदीद तरीन सियासी बहरान का शिकार हैं। हम शदीद तरीन लिसानी और मजहबी कशमकश का हम शिकार हैं। हमारे मशरक़ी बॉर्डर के ऊपर हालात बेइंतहा ख़राब हैं। हमारे मगरबी बॉर्डर के ऊपर हालात बेइंतहा ख़राब हैं। ऐसी सूरत के अंदर ये ताकतवर हलके जो कुछ कर रहे हैं, लोगों को उठाकर ज़बरदस्ती 6-6 दिन 8-8 दिन बंद करके, और जो एक ज़ालिमाना किस्म की वो क़वानीन के लिए अपनी मर्ज़ी के क़वानीन जो वो थोप रहे हैं, और लोगों के अंदर जो नफ़रत जो पैदा हो चुकी है पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार से, उसके अंदर मज़ीद इजाफे का जो ये बायस बन रहे हैं। तो कौन ज़ी रूह आदमी, कौन ज़ी शऊर आदमी, कौन ऐसा शख्स जिसको ज़रा सी भी सोच होगी, शऊर होगा, उसको कहने में ये आर होगा कि ये सारे मामला जो हैं जानबूझकर इसलिए किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद बदहाली की तरफ लाके इसे तकसीम कर दिया जाए। ये कोई भी शख्स जिसको ज़रा सी भी पॉलिटिक्स की या जिसको भी सियासत की जिसको अलिफ जिसे कहते हैं ना अबजद अगर पता होगी, तो बिलाशुबा वो ये कहेगा। और ये मैं जो बात कह रहा हूँ आपसे, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये तमाम बहुत सारे लोगों का एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक खुलासा जो होता है, वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। तो अब क्या होता है? अब होता ये है जनाब कि इंसाफ जो है पाकिस्तान से असल में छीना जा रहा है। जो बात हम कहते रहे कि कौम को गुलाम बनाने की बात है, देखिए इंसाफ
اگر ملتا ہے نا تو ہوتا ہی ہے کہ انصاف کو ہر شخص کے دروازے تک پہنچنا چاہیے، ہر شخص کو اپنے دروازے پہ انصاف ملنا چاہیے، لیکن یہاں تو انصاف کو ناپید کر دیا گیا ہے۔ خبر یہ تھی کہ کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب لوگوں کو چھوٹی عدالتوں سے اگر انصاف نہیں ملتا تھا، مثل ڈسٹرکٹ کورٹ ہو گئی یا سیشن کورٹ ہو گئی، تو لوگ ہائی کورٹ میں چلے آتے تھے۔ اب ہائی کورٹ سے بھی لوگوں کو نہیں ملتے تھے، کیونکہ ہائی کورٹ کے اندر بھی ہے، پاکستان کے اندر تو سب جگہ سیاسی اور پولیٹیکل اپروچ ہے، تو لوگ کیا کرتے تھے، آخر میں تنگ آ کے اپنی مرتا نہ کھپتا کیا کہتے ہیں وہ جاتے تو سپریم کورٹ تک تھا۔ لوگ سوچتے تھے یار پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، ہمیں یہاں سے تو کم از کم انصاف ملے گا، بڑی عدالت ہے، کم از کم کوئی صحیح فیصلہ کرے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں سننے میں آیا تھا کہ 50,000 یا 1 لاکھ کے قریب سپریم کورٹ کی فیس ہوتی تھی۔ اب کوئی بھی آدمی سپریم کورٹ تک پہنچ ہی نہ پائے، اس کی فیس جو ہے وہ 50,000 سے 5 لاکھ تک کر دی گئی ہے، یعنی تصور ہی نہیں ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ تک جائے۔ تو یہ جو سارے معاملات لے کے آ رہے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر جوڈیشری پر کاری ضرب انہوں نے لگائی ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں نے، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے تمام اداروں کو بشمول عوام کے ان کی آزادی کو چھین کر، ان کے ہاتھ پیر کو باندھ کر یہ چاہتے ہیں کہ یونیفارم کے قدموں میں پھینک دیا جائے۔ ایگزیکٹلی یہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ شمالی کوریا سے زیادہ جو ہے، مطلب جو میانمار کے اندر ہوتا ہے، یہ پاکستان کو میانمار یہ بنانے جا رہا ہے۔ موجودہ جو بھی آپ کا اسٹیبلشمنٹ کا سیٹ اپ ہے، میں ساری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہتا، لیکن جو اس وقت جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے اندر آپ کے کچھ جرنیلز بھی ہیں، اس میں آپ کے سیاستدان تو ہیں ہی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ سیاستدانوں کو جرنیلوں سے اپنا منہ کالا کرانے کا ہمیشہ شوق ہوتا ہے، اور ہمیشہ اپنا منہ آگے دے دیتے ہیں، تو جیسے انہوں نے پرسوں دیا ہے، تو ساتھ میں ان کے کچھ ججز بھی ہیں، جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کے جتنے بیانات آپ دیکھ لیں، دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسا دوہری شخصیت رکھنے والا اور دوہرے فیصلے دینے والا شخص میں نے کم از کم اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ لوگوں کو یاد ہوگا، کوئی بھی آدمی اس پہ بات نہیں کر رہا، 21ویں ترمیم جو آئی تھی، آپ کو یاد ہے ہائی کورٹ کے اندر جو 21ویں ترمیم جب آئی تھی، تو اس وقت تمام متفقہ ججوں نے یہ فیصلہ کیا تھا 21ویں ترمیم کے حوالے سے کہ جو 75A کا جو ہے آرٹیکل جو ہے، جس کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کو یا پھر آئین کے جو متوازی جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو چھیڑ دیں، ختم کرنے کی بات نہیں، اس کو چھیڑ دیں یا اس کے اندر چھوٹی موٹی بھی ترمیم کرنے کی کوئی بھی ترمیم جو ہے اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی تصور کیا جائے گا، اور وہ پاکستان کی بنیادی اساس کے خلاف ہوگی۔ اس کے بعد متفقہ فیصلے کے بعد اس 21ویں ترمیم کو ٹوٹل سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا تھا، اور اس کے اندر یہ جو فیصلہ ہوا تھا اس کے اندر جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی موجود تھے۔ اگر اس بیان کو اگر آپ دیکھ لیں اور اس وقت فیصلے کو اگر آپ دیکھ لیں، اور آج جو قاضی فائز عیسیٰ نے جاتے جاتے جو آخری کے اندر جو پھر دوبارہ جو حق جسے کہتے ہیں کہ نمک ادا کیا ہے سیاستدانوں کا اور جرنیلز کا، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ان کے واضح طور پہ ان کا دوہرا چہرہ نظر آ جاتا ہے، اور پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہی جج ہے جس نے 21ویں ترمیم کے اندر جو فیصلہ دیا تھا، آج اس کی نفی انہوں نے کر دی۔ آج جاتے جاتے انہوں نے پھر دوبارہ یہ کہہ دیا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے ہر جگہ جا سکتی ہے۔ مطلب وہ جو ان کا بیان ہے نا، اس کو دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سپریم وہی ہے، جہاں چاہے پارلیمنٹ گھس جائے۔ مطلب اگر پارلیمنٹ کی طرف سے اگر پارلیمنٹ آرڈر کر دے کسی کے گھر میں گھس جائیں آپ، جو کہ ہماری ایجنسیوں کا ایک ہے کہ جس کے گھر میں گھس جائے، نہ کوئی پرائیویسی ہوگی، نہ آپ کی کوئی عزت ہوگی، نہ کوئی قانون ہوگا، نہ آپ کے کوئی رائٹس ہوں گے، نہ آپ کی کوئی چیز آپ کی نہیں ہوگی۔ پارلیمنٹ جو آرڈر کر دے گی نا وہ ہو جائے گا، چاہے آپ کو اٹھا لیا جائے، چاہے آپ کو غائب کر لیا جائے، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایجنسیوں کے ماتحت ہوگی، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے اس وقت جو کام کر رہی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ موصوف نے جاتے آتے اپنے جو آج کے جو لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عوام کے اندر جو نمائندے ہوتے ہیں، جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں صحیح بات ہے، ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے اور ہوتا یہی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو چلانا عوام کے نمائندوں کا حق ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن سوال یہ پتا ہے جب پارلیمنٹ کے اندر ایسے نمائندے آ کے بیٹھ جائیں جو عوام کے بجائے وہ وردی والوں کے نمائندے ہوں، ایسے نمائندے آ کے بیٹھ جائیں جن کے فارم 45 کو بدل کے ان کو فارم 47 کر دیا جائے، ایسے نمائندے آ کے بیٹھ جائیں جو کہ ہار گئے ہوں، جا کے وہ سو چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم ہار چکے ہیں، اور اس صبح وہ حلف اٹھا رہے ہوں، تو کیا ان نمائندوں کو پاکستان کے عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا حق ہے؟
بالکل نہیں ہے دنیا میں کہیں. یہ ساری جو ایک نئی چیز جو پاکستان کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ پاکستان، ایک تو پہلے ہی پاکستان کی کوئی ویسے اللہ ماشاء اللہ عزت نہیں تھی، جو رہی صحیح تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے پاکستان کی ٹوٹل جو ہے نا عزت انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ختم کرا دی. اسی لیے میں نے کہا تھا شروع کے اندر کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کو توڑنے کی طرف لے کے جا رہا ہے، کیونکہ جتنی باتیں میں نے آپ نے کو بتائی ہیں یا جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی ریاست کو توڑنے کی طرف جا رہے ہیں. اب میری اس بات کی تصدیق ہوتی ہے. آج آپ دیکھ لیں بی این پی کے سینیٹر انہوں نے کیا کہا. یہ بات تو ہم نے 5-6 دن پہلے گئی تھی کہ لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے. کل بھی رات کو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے، سب جھوٹ بولا ہے، سب اپنی مرضی سے آئے ہوئے. آج وہ دیکھیں، وہ اتنا ایک ضعیف آدمی جو کہ ڈائلیسس کے اوپر ہے، وہ کھڑے ہو کے اس نے میڈیا کے اندر کہا ہے کہ جناب مجھے 6 دن تک اٹھا کے بند کر کے رکھا، میں مریض آدمی ہوں، مجھے بیمار کر دیا، مچھروں والے کمرے کے اندر رکھا. اس طرح 2-3 لوگوں نے اور بھی کہا. کئی لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں انہوں نے اٹھایا ہوا تھا. تو میں نے اب ان کو کہا ہے، کیونکہ ہماری تنظیم ہے، ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ جو ہے سب اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کے باقاعدہ یہ ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ بین الاقوامی آپ اس کو بلائیں، انٹرنیشنل پریس کو بلائیں. بی بی سی پاکستان میں تو پاکستان کے پریس کی تو جو ہے تو وہ بیکار ہے، وہ تو میڈیا پاکستان کا میں تو اسے لوکل میڈیا سمجھتا ہوں. یہ جو آپ کے جو یوٹیوب جو چھوٹے جو اس وقت جو چھوٹے یوٹیوبر جو ہے نا پاکستان کے، یہ وہ بھی میں سمجھتا ہوں ان کے یوٹیوب چینل کی اہمیت ہے پاکستان کے قومی میڈیا کی. وہ بالکل صفر ہے پاکستان کا قومی میڈیا جو ہے، جو نیشنل میڈیا کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ صرف ہز ماسٹر وائس ہے. تو اس میں ہم نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ تمام وہ لوگ جن کو اٹھایا گیا تھا، جن کو غائب کیا گیا تھا، جن کے ساتھ ٹارچر کیا گیا تھا کسی بھی قسم کا، وہ ایک جگہ ایک پلیٹ فارم سے اکٹھے ہوں اور بین انٹرنیشنل پریس کو بلائیں اور پریس کو بلا کر کہیں کہ یہ کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور اس طرح ہم سے ووٹ دلوائے گئے، تاکہ ان کو پتہ لگے، ساری دنیا کو پتہ لگ سکے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پتہ تو لگ گیا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ غلط ہے. آج ایک آدمی نے تو کہہ دیا، اور لوگ بھی بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آئی سی جے جو ہے، ہم آئی سی جے کا حصہ ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے ایک صاحب فرما رہے تھے کہ آئی سی جے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، ان کی طرف سے بھی بات آئی ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے، اور ہم نے بھی کہا تھا بین الاقوامی سطح پر کہ بھائی یہ جو پاکستان کے اندر ہوا یہ بنیادی طور پر غیر آئینی ہے، غیر انسانی حقوق کے خلاف ہے. تو آئی سی جے جو ہے، کسی نے کہا کہ جناب پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس کو دخل دینے کا اختیار نہیں ہے آئی سی جے کو. بھائی کیسے نہیں ہے؟ آپ پاکستان جو ہے آئی سی جے کا حصہ ہے، ہم اپنے جج وہاں پر بھیجتے ہیں، ہم کامن ویلتھ کا حصہ ہیں. کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر؟ آپ کے اندرونی معاملات ہیں، آپ کے اندرونی معاملات یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کوئی چھوٹا موٹا کو کام کریں، کوئی آپ نے کرے، لیکن ایسا یہ تو اندرونی معاملات نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے ماس کیا کہتے ہیں کہ وائلیٹ کرنا شروع کر دیں، جس سے کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے کے اوپر، اور ایک ڈسٹریکشن شروع کر دیں پورے عوامی سطح کے اوپر، یا کوئی ایسی بڑی آپ کارروائی کرنا شروع کر دیں کہ جس سے کہ تمام لوگوں کے کیا کہتے ہیں کہ حقوق ہی ختم ہو جائیں، لوگوں کو زندہ رہنے کا حق چھن جائے، اور آپ بڑے پیمانے پر قتل عام کرنا شروع کر دیں، یا بہت کچھ کرنا شروع کر دیں، کچھ بھی کرنا شروع کر دیں. تو اور آپ کہیں کہ نہیں جی ہم چونکہ ہماری حکومت ہے، ہمارا پاکستان ہے، ہم نے کہہ دیا 10 لاکھ آدمیوں کو مار دو. تو یہ تو اس طرح تو نہیں ہوتا. تو یہ لوگوں کو مارنے والی بات کی ہے اس مرتبہ جو انہوں نے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی ہے. آئی سی جے کا جو آیا ہے اسٹیٹمنٹ، میں اس کے فیور میں ہوں، اور اچھی بات ہے، کہنا چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو، جیسے میں نے مشورہ دیا کہ لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور آ کے اس کے اوپر ان کو بات کرنا چاہیے. دیکھتے ہیں، ابھی انہوں نے 3 لوگوں کا نام دیا ہوا ہے، اور 3 لوگوں میں کیا یہ فیصلہ کرتے ہیں. ابھی گیا ہے 3 جو ہیں نام، اس میں جسٹس منصور کا بھی ہے، اور ان کا بھی ہے، منیب کا بھی ہے، اور آپ کے آفریدی صاحب کا بھی ہے. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، میں نے کہا تھا کہ جسٹس آفریدی جو ہیں وہی آئیں گے، کیونکہ حکومت پہلے ہی طے کر چکی ہے. تو بہرحال دیکھیں، اب اس میں ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی وغیرہ نہیں گئے ہیں، اور نہ ہی آپ کے اندر سنی اتحاد والے گئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ بہرحال انہوں نے کیا فیصلہ کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جانا چاہیے تھا. جا کے کم از کم ہی وہاں بیٹھتے، اور بیٹھ کے کم از کم جو کچھ ان کو فری نہیں دینا چاہیے تھا، کہ تاکہ حکومت کے جو لوگ ہیں بیٹھ کے اندر ہی بیٹھ کے کچھ گھپلا پلا کر دیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو وہاں ہونا چاہیے تھا. بہرحال ہو سکتا ہے ان کی کوئی اسٹریٹجی ہو، آئی ڈونٹ نو. لیکن بہرحال یہ کہ یہ جو ہے غلط ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور ساری دنیا کو اس پر دیکھنا ہوگا. دوسرا یہ بتا دوں کہ برکس کا اجلاس ہو رہا ہے. دیکھیے جناب، بہت اہم اجلاس ہے، اور میرے نزدیک میں نے پہلے بھی کل کہا تھا کہ اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سیکرٹری جنرل جو ہیں گوتریس یونائٹڈ نیشن کے، وہ بھی شریک ہو رہے ہیں. ان کا اس کے اندر شامل ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور دوسرا جو برکس کے جو اجلاس ہو رہے ہیں، اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس اتحاد کو جو وہ لے کے جا رہے ہیں کسی نہ کسی طرف، مطلب جسے کہتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجیکل الائنس کی جانب لے کے جا رہے ہیں.
اور ان کا خیال ہے کہ جس طرح نیٹو ایک بن گیا ہے دفاعی اتحاد، تو یہ معاشی جو اتحاد ہے اس کے درمیان جتنے جی ممالک ہوں گے ان کے درمیان بھی ایک دفاعی اتحاد ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اچھی چیز ہے. دوسرا اس کے اندر ایک اور یہ بات ہے کہ اور بہت سارے ملک آ رہے ہیں، برکینا فاسو بھی آ رہا ہے. اور آج جو ہے ابھی میں نے دیکھا مودی صاحب کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے پیوٹن نے آج بات کی، اور جس طریقے سے چین کے حوالے سے انہوں نے بات کی، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ روس جو ہے چین اور بھارت کو قریب لانے میں بھرپور طریقے سے کامیاب ہو گیا. یعنی جس طریقے سے چائنا نے سعودی عرب کو اور ایران کو جس طرح قریب کیا تھا، اسی طرح روس نے جو ہے نا اس وقت بھارت کو اور چین کو قریب کر دیا ہے. اور جو میں نے آج ان کی تقریر کے کچھ الفاظ سنے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ معاملہ جو ہے بہت جلد جو ہے وہ ہو جائے گا. اور میں نے آپ کو کل یہ خبر یہاں سے دی تھی کہ ان کے درمیان جو ہے سرحدی معاہدہ جو ہے ہو رہا ہے، جو سب سے بڑا تنازع تھا لداخ کا، اور آج وہ خبریں آ رہی ہیں کہ لداخ کا معاملہ بھی ان کے درمیان جو معاہدہ ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہے اس برکس کی جو بیٹھک ہو رہی ہے، یہ اس حوالے سے بھی یہ بہت اہم ہے کہ اس میں ایران کے ساتھ جو ہے نا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو جائے گی. اگر ایران کے ساتھ بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو جاتی ہے اور باقاعدہ اس کے حوالے سے معاہدے ہو جاتے ہیں، تو پھر ایران کے اوپر جو اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایران کے جو اتحادی ہیں وہ اس جنگ کے اندر براہ راست شریک ہوں گے. جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے حوالے سے اس وقت جو ہے پروگرام تو بہت ہے، مغرب کا بھی، اسرائیل کا بھی، لیکن کچھ وہاں سے ایسی چیزیں اور کچھ ایسے معاملات ان کے پاس آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو انتہائی شدید جو ہے تشویش کا وہ شکار ہیں، اور تذبذب کا شکار ہے کہ ہم کریں نہ کریں. حالانکہ اہداف وہ طے کر چکے ہیں لیکن ان کی ہمت نہیں پڑ رہی. اور دوسرا اب ایک ان کو یہ بھی پریشانی ہو رہی ہے کہ 5 نومبر کو جیسے کیونکہ ان کا پلان یہ تھا کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے یہ کوئی بڑی جنگ چھیڑ دیں، لیکن اب جو ہے اسرائیل کے، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ اسرائیل کے حوالے سے بھی اندر یہ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل بھی خود ایک قدم پیچھے ہٹ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کو نہیں پتا کہ جو بات ہوئی ہے کہ ایران کے پاس کوئی ایسی خطرناک چیز ہے جو کہ نیوکلیئر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، تو لہٰذا وہ اس وقت جو ہے انتہائی وہ بھی پریشانی کا شکار ہے. جبکہ دوسری جانب جو ہے اسرائیل نے غزہ کے اندر جو ہے نا وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وحشت کا اور قتل و غارت گری کا جو ماحول تھا وہ اس نے انہیں روا رکھا ہے ادھر، اور وہاں پہ بمباری جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر تقریباً 110 کے قریب جو ہے لوگ پھر دوبارہ شہید ہو گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا اب شاید ہو سکتا ہے کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ اس جنگ کو روکا جائے. اور ابھی تک تو امریکہ کا، میں نے کہا تھا کہ پس پردہ امریکہ کی کوشش تھی کہ جنگ چلتی رہے اور کہیں نہ کہیں اس کے اندر اپر ہینڈ جو ہے اسرائیل کو مل جائے. تو جہاں اسرائیل کو چاہیے تھا غزہ کی حد تک، وہاں تک تو اسرائیل کو اپر ہینڈ مل گیا ہے، لیکن کیا مزید ان کو آگے آنے کا موقع ملے گا جنگ کے ذریعے؟ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ برکس کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس کا 1-2 دن بعد جو بھی اعلامیہ آتا ہے، یہ برکس کا اجلاس کا جو اعلامیہ ہوگا وہ بھی مشرق وسطیٰ کے اندر جو چلنے والی جنگ ہے اس حوالے سے انتہائی اہم جو ہے اس کے اوپر بھی یہ اثر انداز ہوگا. تو دیکھتے ہیں 1-2 دن کے اندر کیا صورتحال آتی ہے، اور اسی ساتھ پاکستان کی بھی صورتحال جو 1-2-3 دن کے اندر بالکل واضح ہو جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.